बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। हमारा साथी अभी थोड़ी देर हमारे साथ मौजूद नहीं है, हरमीत सिंह, लेकिन आज के दिन की सबसे पहले रोमा को बहुत मुबारकबाद, आज आपका दिन है। और मेरे साथ साथ जितनी भी खवातीन इस वक्त हमें देखनी है तब को मुबारकबाद। आज खवातीन के हुकूक आलमी दिन मनाया जा रहा है और हम आगे चलकर उनके राइट्स पर भी बात करेंगे। हकीकत में हमें यही करना चाहिए कि हम आज के दिन में ये देखें कि किसी भी सियासी एजेंडे से बालातर हो के हम ये देखें कि खवातीन ने अपने आप को, जो हमें सेलिब्रेट करना है उन खवातीन को जिन्होंने एक दूसरे की बेहतरी के लिए काम किया है। हमें उन खवातीन को सेलिब्रेट करना है जो घर ही नहीं चलाती बल्कि बाहर निकल के भी अपने मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं। हमें सेलिब्रेट करना है उन खवातीन को जिन्होंने एजुकेशन के मैदान में, तालीम के मैदान में, सेहत के मैदान में और दूसरे बहुत से मैदानों में अपना नाम मनवाया है, दुनिया को मनवा के दिया है। तो ये दुनिया भर की खवातीन और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में भी हम देखें तो जो हमारा वक्त गुजरा है उसमें खवातीन ने बहुत कारनामे ऐसे सर अंजाम दिए हैं जिनके ऊपर सर फख्र से बुलंद हो जाता है। अच्छा, सिर्फ यही खवातीन नहीं बल्कि हमने जिस तरह से आपने बात की हर कैटेगरी की खवातीन, नॉर्मली हम उन्हीं लोगों को हाईलाइट करते हैं, ऐसी खवातीन और फीमेल्स को हाईलाइट करती हैं जिनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ना कोई अचीवमेंट्स होती हैं। हम मोस्टली हम टीवी शोज में भी देखते हैं ऐसी खवातीन को ही बुलाया जा रहा होता है, बट हम कोशिश करते हैं कि अपने शो में ऐसी भी खवातीन को इंट्रोड्यूस करवाएं। जैसे अभी हमने कल आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें एक खातून जो पंक्चर लगाकर अपने घर वालों की कफालत कर रही हैं, ऐसी खवातीन भी दाद के मुस्तहिक हैं। ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाएं तभी आप अपने घर वालों को सपोर्ट करें, बट ऐसी भी खवातीन को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए जो किसी ना किसी तरीके से अपने खानदान की कफालत कर रही हैं। और तमाम ऐसी खवातीन जो हैं वो दाद की मुस्तहिक हैं और हमारी तरफ से ऐसी तमाम खवातीन को ट्रिब्यूट और हम भी सलाम पेश करते हैं। आगे चलकर इस पर तफसीलन भी बात करेंगे। जिस तरह से हम देखते हैं पाकिस्तान में बहुत सारे विमेन लॉज इंट्रोड्यूस हुए हैं और मुख्तसब इदारे बने हैं, काम हो रहे हैं उन पर, बट स्टिल हमें बहुत सारी एफर्ट्स करने की ज़रूरत है ताकि हम चीज़ों को ख़वातीन के लिए आसान बना सके। ख़वातीन हर शोबे में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रही हैं और इसके साथ साथ अगर हम देखें बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनको अभी भी ठीक करने की ज़रूरत है। इन अ वे कि हम देखें दफातर में हरासमेंट लॉज हैं, सब कुछ है, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें देखने में आती हैं। ख़वातीन के साथ रेप्स, बच्चों के साथ रेप्स, बिल मौजूद हैं, बट इन चीज़ों पर आज हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इन चीज़ों को इनकी इम्प्लीमेंटेशन करवाई जा सकती है और ख़वातीन के हुकूक के लिए मुत्तहद होकर मज़ीद काम किया जा सकता है। और बहुत सी बातें हमें और भी ऐसा करनी है आज के दिन में, वो ये है कि इस बात का इरादा करें कि ख़वातीन को जहाँ हकूक़ नहीं मिल रहे उनको वो हकूक़ दिलवाने के लिए क्या करना चाहिए। अभी तक हमारे यहाँ असम्बलियों में देखा जाए तो ख़वातीन की तादाद ना होने के बराबर है। स्पेशल कोटा सीट्स की मुनासिब जो तादाद है वो आ तो जाती है लेकिन वो बहुत तादाद कम है। ओपन बैलेट के ऊपर वो ख़वातीन मुंतखब नहीं हो पाती। बहुत से इलाके हमारे ऐसे हैं जहाँ पे ख़वातीन को नुमाइंदगी देने के लिए वोट तक देने का हक़ नहीं है। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ स्कूलों कॉलेजों में वो पीछे रह गई हैं, उनको आगे लाने के लिए जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। हमें उन तमाम तंजीमों का भी शुक्रिया अदा करना है जो ख़वातीन के इन हकूक़ के लिए काम कर रही हैं। उनका ज़िक्र हम आगे चल के और भी ज़्यादा ज़ोरदार तरीके पर करेंगे, लेकिन ये है कि जहाँ जहाँ ख़वातीन पीछे रही हैं उनको आगे लेके आना है ताकि अगले आइंदा आने वाले बरसों में हम ये कह सकें कि हम वाकई एक ऐसी कौम है जिसने अपनी माँ बहनों बेटियों को भी उतना ही हक़ दिया है जितना अपने बेटों को, अपने जो भाई हैं उनको दिया हुआ है। हमें यहाँ पे वो भी बात करनी है जहाँ पे ख़वातीन को उनके हकूक़ से महरूम रखा जाता है। जायदाद है, जायदाद के देखें मामलात ऐसे होते हैं, बरसा बरस मर्द जो है वो उनकी जायदादों पे कब्ज़ा करके बैठ जाते हैं। उनके भाई होते हैं, अपने उनके चचा होते हैं, उनके अपने रिश्तेदार होते हैं जो उनको उनका हक़ नहीं दे रहे होते और तमाम तर अदालतों में कार्रवाइयाँ जो होने के बावजूद लंबी मुद्दत है जो केसेस की चलती चली जाती है, उन हकूक़ की भी बात करना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको हम आगे चलकर इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे और ये भी आज मतलब आपके साथ शेयर करेंगे कि पाकिस्तान में इन तमाम चीज़ों को लेकर अब तक क्या हुआ है, मजीद क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और कहाँ कहाँ पर लूप होल्स हैं और कहाँ कहाँ पर मजीद काम करने की ज़रूरत है। आगे चलकर हमारा एक खुसूसी सेगमेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टॉप स्टोरीज और फिर हमारी जो खुसूसी कैंपेन है उसकी तरफ आएंगे। सो आज की टॉप स्टोरीज में अगर हम देखें तो हमारा स्टार्ट होगा जनाब डेली डोज के साथ, उसके बाद ख़वातीन का आलमी
دن آج منایا جا رہا ہے، پاکستان میں خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کیا ہو رہا ہے اور کیا مزید ہونا چاہیے، اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ معاشرتی مسائل کے تدارک میں خواتین کا کردار کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور ابھی اگر ہم دیکھیں تو خواتین کیا رول پلے کر رہی ہیں، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں بہت سی زبانیں اور ثقافتیں اپنی شناخت ود دا پیسج آف ٹائم آہستہ آہستہ اگر ہم دیکھیں تو کیوں کھوتی چلی جا رہی ہیں، اور ان کی ریسٹوریشن کے لیے کیا کرنا ہے۔ کچھ روز پہلے بھی ہم نے انہی چیزوں کو ڈسکس کیا تھا، جو زبانوں کا عالمی دن تھا اس حوالے سے کیا تھا، ثقافت کے حوالے سے بات ہو بالکل، رہی ہے۔ ثقافت پلس ہم زبان کے حوالے، لینگویجز کے حوالے سے ثقافت میں زبان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تو اس کے کو ہم کریں گے، آج کریں گے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تمام چیزیں ہم آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے جناب ہمارا جو اویئرنیس میسج اپنے تمام دیکھنے والوں کے لیے کہ رمضان کی آمد ہے، اور اس بار ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور آسانیاں اسی طریقے سے پیدا کی جا سکتی ہیں کہ جو اشیاء ضروریہ ہے، جتنے بھی شاپ کیپرز اور جتنے بھی لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، کوشش کریں کہ ایک تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ چیز فروخت کر رہے ہیں کم سے کم پروفٹ مارجن پہ کریں۔ اور جس طرح سے ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ باہر کی دنیا میں دیکھیں کوئی بھی مذہبی تہوار آتا ہے وہ 50% آف اور شاید اس سے بھی کم پر سیلز لگا دیتے ہیں۔ ایون رمضان میں جو نان مسلم لوگ ہیں وہ اتنا مسلمانوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، سو ہم کیوں نہیں ایسے کر سکتے۔ اس دفعہ ہم نے رمضان کو مختلف انداز میں منانا ہے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں، آسانیاں بانٹنی ہیں۔ ہم نے بے شمار حوالے دیے، کل بھی آج بھی اس کا ذکر کریں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 اس کا ہم نے حوالہ دیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا ان تمام لوگوں کو جو بلا وجہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، بلا وجہ منافع کماتے ہیں، اور ان کے لیے ہلاکت کا پیغام ہے، ان کے لیے خبر یہ ہے کہ ان کو قیامت کے دن معاف نہیں کیا جائے گا۔ بے شمار احادیث ایسی ہیں جہاں پہ ایسے حوالے ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو یہ بتاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ناپسند فرمایا ایسے لوگوں کے کام کو جو اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈالتے ہیں، لوگوں کو بھی مشکل میں ڈالتے ہیں، اور اس بنیاد کے اوپر ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں کہ کل کو ان کو منافع زیادہ مل رہا ہوگا۔ تو یہ پیغام بھی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو ناسمجھی میں ایسا کام کرتے ہیں کہ وہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ جب ایسا موقع آتا ہے ابھی سے شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا پروڈکٹس کی قیمتیں ابھی سے بڑھ جاتی ہیں، اور جیسے ہی رمضان قریب آتا ہے تو اتنی زیادہ قیمت ہو جاتی ہے جس کی بات نہیں۔ روما نے جیسے ذکر کیا، میں پہلے بھی بات کرتا چلا آیا ہوں کہ بہت سے ملکوں میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے، خاص طور پہ تعلیم کے لیے میں امریکہ میں یا برطانیہ میں رہا، اور وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے ہی کوئی کرسمس کا تہوار آتا ہے امریکہ میں تو اور بہت سے تہوار ایسے ہیں جن کو ایسٹر آ گیا، ویسے بھی ان کے کوئی نہ کوئی ایونٹ اسپیشل ہوں، سو اس میں ہم جس طرح سے ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ کم سلیش کرتے ہیں وہ ایک دم سے 50%، 60%، 70%، اتنی زیادہ کم کر دی جاتی ہیں قیمتیں جس کی کوئی حد نہیں، تاکہ عام لوگوں کا فائدہ ہو۔ تمام سال میں جتنا پروفٹ کمایا ہوتا ہے اس کو کم کر کے وہاں پہ لے آیا جاتا ہے، سلیش کر کے لوگوں کو آسانی دی جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی اتنا مبارک مہینہ ہے ہمارا رمضان کا، جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان کو پابند کر دیا جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں یہ شیطان بازاروں میں کیسے پہنچ جاتا ہے۔ وہ میرے خیال میں شیطان نہیں ہوتا، وہ ہر انسان کا ایک اپنا نفس ہوتا ہے۔ شیطان تو قید ہوتا ہے، جو آپ کا اپنا نفس ہوتا ہے، پھر وہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ اصل میں کیا ہیں، سو آپ نے اچھا بننا ہے۔ ہمارے پاس پبلک نیوز کی طرف سے obviously ایک اویئرنیس میسج ہے۔ ابھی ہم شو میں آگے بڑھیں گے اور ڈیلی ڈوز کی طرف آئیں گے۔ سب سے پہلی ہمارے پاس جناب بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے نا، وہ ہے کہ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے سو کچرے کو ٹھکانے لگانے کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں، بٹ ایک طریقہ ایک ملک میں ایسا بھی ہے جہاں پر ایک جزیرہ ہے۔ وہ ملک کون سا ہے؟ سنگاپور ہے۔ میں سنگاپور رہا ہوں، ایک مہینہ پہلے پورا میں نے گزارا تھا وہاں پہ۔ ایسا صاف شفاف خوبصورت ملک جو ہے، چھوٹا سا ملک ہے، لاہور بھی اس سے بڑا ہے، یعنی آبادی بھی بہت کم ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کس طرح سے انہوں نے اتنی ترقی کی ہے۔ ان کی جی ڈی پی ہم سے زیادہ ہے، ان کی معاشی ترقی ہم سے زیادہ ہے، وہ ایکسپورٹ بہت زیادہ چیزیں کرتے ہیں، ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں، اور ملک کے بارے میں یہ کہیے کہ اس کو اتنا صاف شفاف بنا دیا ہے کہ دنیا دیکھ کے دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک ان کے لی پرائم منسٹر ہوتے تھے، 40 سال تقریباً وہ برسر اقتدار رہے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتنا شاندار طریقے پہ انہوں نے منظم کیا ملک کو۔ اچھا، ملک میں قومیتیں ہیں بہت ساری، کہ وہاں پہ مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور ملے باشندے بھی ہیں۔ اسی طرح سے قومیتوں کی بنیاد کے اوپر چائنیز بھی ہیں، انڈین مسلم بھی ہیں،
اور ملے بھی ہیں، لیکن سب سلوک اتفاق سے رہتے ہیں اور اپنے ملک کو انہوں نے گہوارہ بنا دیا ہوا ہے امن کا. تو اینی ویز وہاں پہ کچرے کا ایک ڈھیر جو انہوں نے ایک جزیرہ منتخب کیا اور وہاں پہ اس کو کچرے کو وہ پہنچاتے رہتے ہیں. اچھا، اس جزیرے کے بارے میں ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ پورے سنگاپور کا جو کچرا ہے 2040 تک کا وہ یہاں پر سما سکتا ہے اور اس کو ٹورزم کے لیے بھی مطلب عام عوام کے لیے پیش کیا گیا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. وہ ڈھیر بھی ایسے لگاتے ہوں گے، میں نے وہ دیکھا نہیں ہے، لیکن مطلب ڈھیر بھی ایسے لگاتے ہوں گے کہ وہ بڑے ہی منظم لگتا ہوگا. ان کا ہر کام ہی بڑا نظم و ضبط کا ہے. ملک کے اندر تو کچرا کہیں وہ گننے نہیں دیتے. اگر آپ نے کچرا پھینکا تو اس کا فائن ہے، اگر آپ نے تھوک پھینکا تو اس کا فائن ہے، اگر آپ نے سگریٹ کا بٹ پھینکا تو اس کا فائن ہے. تو ہر چیز کا فائن ہے. تو انہوں نے تمام چیزیں اکٹھی کر کے اس کو ایک جزیرے کے اوپر پہنچا دیا اور وہ کچرے کا جزیرہ کہلاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے اور اگلی سٹوری، اچھا ہم ہیومن بینگز کو دیکھیں سو ہم موسٹلی جو افیکشن اور پیار والی چیزیں ہیں وہ انسانوں میں بھی آبویسلی ہم دیکھتے ہیں. وہ چاہے میاں بیوی کا رشتہ ہو، بہن بھائی کا ہو، بہت خوبصورت یہ بائی دا وے رشتے ہوتے ہیں، بٹ جانوروں میں بھی ایسی محبتیں پائی جاتی ہیں. اور بھارت سے ایک آج کل ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گھوڑی لائک فیمیل ہارس اس کو اسپتال پہنچایا جا رہا ہے بیماری کے باعث ایمبولینس میں، اور جو گھوڑا ہے وہ ایمبولینس کے پیچھے لائک دوڑتا دکھائی دے رہا ہے. لوگوں کی جانب سے اس ویڈیو کو بہت زیادہ پسند کیا گیا. یہ بھی آپ ویژولز بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی ایک محبت ہی ہے، پیار ہی ہے. اچھا جب سٹوری ہم تک پہنچی تو میں دیکھ رہی تھی کہ رشتہ ان کا لکھا ہوا تھا بہن بھائی. 8 کلومیٹر تک یہ گھوڑا بھاگتا رہا ایمبولینس کے پیچھے پیچھے کہ گھوڑی اس کے اندر تھی موجود، اور وہ رشتہ بچپن سے سارے اکٹھے وہ ہوں گے نا، ان کا وہ ایک ہوگا. جانوروں میں بھی بہن بھائی ہوتے ہیں، جانوروں میں بھی محبت ہوتی ہے، جانوروں میں بھی احساس ہوتا ہے. تو سبق بھی ہمیں لینا چاہیے کہ یہ احساس اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو ہمیں اپنے اندر احساس پیدا کرنا چاہیے. لیکن اینی وے یہ ایک کمال سٹوری ہے محبت کی، مطلب دیکھا جائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور ابھی ہم اسی کے ساتھ کی طرف آئیں گے. فلپائن سے یہ سٹوری ہے، اور جس طرح سے ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے آج انٹرنیشنل ویمنس ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں فلپائن میں بھی مختلف قسم کے سیمینارز اور واکس کا اہتمام کیا گیا، اور یہاں پر مردوں نے ایک منفرد جسچر شو کیا خواتین کے ساتھ. سب سے پہلے تو وہ ان کی پریزنس اس واک میں ہونا، اور ساتھ ہی ساتھ پھر ہاتھوں میں پلیک کارڈز وغیرہ اٹھائے ہوئے تھے اور خواتین کے ساتھ بھرپور قسم کی اظہار یکجہتی بھی کر رہے تھے. بٹ ڈیفرنٹ بات اس میں یہ ہے کہ ہیلز پہن کر مردوں نے احتجاج کیا. یکجہتی کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی، مردوں کے پاؤں جو ہوتے ہیں ان کا سائز تھوڑا سا فرق ہوتا ہے خاتون کے پاؤں سے، obviously تھوڑے بھاری بھرکم ہوتے ہیں، چوڑے ہوتے ہیں، وائڈ ہوتے ہیں، بٹ یہ کیسے پہنی ہوں گی ہیلز؟ یہ میری سمجھ سے ان کے سائز کے ہوں گے نا بھائی، یہ تو نہیں ہو سکتا سائز کے ہوں گے. اور وہ دکھا بھی رہے ہیں بڑے انٹرسٹنگ انداز میں. بہت میں سمجھتا ہوں کہ صرف فزیکلی کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ذہنی طور پہ بھی کاپی کرنے کی ضرورت ہے. اور باہر کے ملکوں میں ہم نے جیسے دیکھا کہ اب انہوں نے صنفی امتیاز کو کافی حد تک کم کیا ہوا ہے. جو ڈیولپ ملک ہیں وہاں پہ وہ ایکول اپرچونٹی خواتین کے لیے بھی کرتے ہیں. ہمارے ہاں ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ وہ ہمارے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ خواتین کو برابر کے حقوق نہیں ہیں، ووٹنگ کا، ایجوکیشن کا. ہمارے ہاں بھی ایون ہمارے جو ترقی یافتہ علاقے ہیں وہاں پہ بھی ہم دیکھیں تو جو مڈل کلاس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اب جب پریشر آتا ہے اکنامک تو وہ کہتے ہیں 4 بچے یا 5 بچے ہیں تو پہلے 2 جو مرد ہیں لڑکے ان کو تو اعلیٰ تعلیم دلوا لیتے ہیں کہ انہوں نے ارننگ ہینڈ بننا ہے، اور لڑکیاں جو ان کی تو شادی کر دینی ہے، ان کو چھوٹے سے اسکول سے کہیں سے پڑھا کے اور پھر بس ان کو فارغ کر دیا. اچھا یہ ڈسکرمنیشن آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، بٹ ابھی بھی بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جہاں پر یہ ڈسکرمنیشن والا ایلیمنٹ موجود ہے. بٹ اینی ویز ابھی تو ہم ہیلز کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس انداز میں ڈفرینٹ وے میں انہوں نے خواتین کے ساتھ خراج تحسین پیش کیا، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. ڈفرینٹ انداز تھا، اور آبویسلی مقصد یہی تھا کہ خواتین کو مردوں کے برابر تنخواہیں دی جائیں اور ان کو مکمل طور پر امپاور کیا جائے. ابھی ہم اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے، اور اگلی سٹوری ہمارے پاس حیدرآباد سے ہے جہاں پر ایک 29 ایئرز اولڈ
لڑکی ہے اور وہ اپنی تنخواہ میں سے کچھ رقم کو سیو کر کے جانوروں کی دیکھ بھال کرتی ہے, جو اسٹریٹ کیٹس ہوتی ہیں, اسٹرے کیٹس ہوتی ہیں, یا اس کے علاوہ بھی جو جانور ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے یہ کام کر رہی ہے. بہت اچھا کام کر رہی ہے. اچھا میں نے دیکھا ہے جو پیٹ لورز ہوتے ہیں, جو اینیمل لورز ہوتے ہیں, وہ بہت کچھ کرتے ہیں ہمارے لیے, تو دے آر جسٹ اینیملس نا, بٹ کرتے بہت کچھ ہیں جو حقیقی طور پر پیار کرتے ہیں. سو obviously یہ بھی انتہائی اپریشیبل چیز ہے کہ اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ سیو کر کے اس طرح سے جانوروں کے نام کرنا. ہیرا خان نام ہے لڑکی کا, اور جس طریقے سے آپ ویژول میں بھی دیکھ رہے ہیں, ویژولز میں کہ کس طریقے سے وہ نگہداشت کر رہی ہے جانوروں کا, تو بڑا اپریشیبل ہے. ہم اپنے ارد گرد جب دیکھتے ہیں سڑکوں کے اوپر پھرتے ہوئے, کاروں کے نیچے آتے ہوئے بلیوں کے بچے, اور مطلب بیچارے برا حال ہوا ہوتا ہے, جانور پیاسے پھر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ کہ پانی کی کوئی کٹورے بھر کے اپنی اب بڑا اچھا ایک پیغام تھا کسی نے دیا ہوا کہ اپنی بیلکنیز جو ہیں گھروں کی, ان کے اوپر پانی کا ایک کٹورا اور ایک باجرے کا پیالہ سا رکھ دیں. آپ دیکھیں کتنے جانور پرندے آئیں گے آپ کے. یہ تو چیز میرے خیال میں ہر انسان کو کرنی چاہیے, بیکاز یہ آسانی کسی کے لیے بھی آپ پیدا کریں وہ الٹیمیٹلی گھوم پھر کر آپ کے پاس آتی ہے, اور آپ کے لیے بھی پھر اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتا ہے. اور کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ پیسوں کی اماؤنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے, تو میرے خیال میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کر کے ایک سٹیپ لے کر پھر وہ برکت بھی بیچ میں ڈلتی جاتی ہے. سو آپ یہ تمام کام کر سکتے ہیں, اپریشیبل کام ہے, اور اس طرح کا کام ہے کہ دوسروں کو بھی اس کو کاپی کرنا چاہیے. سو ہمارا ڈیلی ڈوز یہاں پر ختم ہوا. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو سیاسی گہما گہمی اس وقت عروج پر ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے. ہر روز ایک بہت ہی ہیپننگ نیوز ہم تک پہنچتی ہے. ایک طرف ہم دیکھ لیں پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ ہے, دوسری طرف عمران خان صاحب کافی زیادہ پر امید ہے کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی, اور پھر میں جو کروں گا وہ اپوزیشن کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. اس سب کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو کل شہباز شریف صاحب نے along with مولانا فضل الرحمان صاحب آصف علی زرداری سے ملاقات کی. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تاریخ عدم اعتماد کی طے ہو چکی ہے, بٹ اس کا اعلان بہت جلد کیا جائے گا. اور اسی تمام سینیریو میں کل ایک بہت اہم خبر علیم خان صاحب نے جوائن کیا لیا ترین گروپ کو, ہم خیال گروپ کو. سو آلریڈی اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے پاکستان تحریک انصاف میں جہانگیر ترین ایلیمنٹ اینڈ فیکٹر کو. سو اب مزید کتنی اہمیت حاصل کر جائے گا یہ گروپ. سینئر تجزیہ کار افتخار احمد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. افتخار صاحب تھینک یو سو مچ, ویلکم ٹو آور شو. سر سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آلریڈی جہانگیر ترین فیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے, علیم خان کا ساتھ ملنا مزید کتنی اہمیت اختیار کر جائے گا؟ دیکھیں یہ ان کی پارٹی کا اندرونی مسئلہ ہے, اور کچھ نہیں کہا جا سکتا ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں. کوئی ایسی کنکریٹ نمبر کسی کے پاس بھی نہیں ہے. میں سب کے تجزیے پڑھتا ہوں, سنتا ہوں, ویلاگ سنتا ہوں بڑے ریگولر, تو افسوس کی بات ہے کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں. دوسری بات ہے کہ ان کا بزدار کے ساتھ اختلاف ہے, اور وہ اختلاف کافی عرصے سے چل رہا ہے. وہ بزدار کی گورننس اور بزدار کے بارے میں جو کہانیاں مبینہ طور پہ بازار میں ملتی ہیں سننے کو, اور جو ٹھیکوں کے معاملے میں ان کو اپنی فیملی کو فائدہ پہنچانے کے معاملے میں, اور میجر جو پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے, اب تو سب لوگوں کو علم میں ہے. یہ بات پی ٹی آئی کے حلقوں میں بھی زیر بحث آتی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ جو اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں حیثیت رکھتے ہیں اور جنہوں نے پہلے سے پارٹی جوائن کی تھی, ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا. اور بزدار کو تو الیکشن سے کچھ مہینے پہلے وہ پارٹی میں آیا اور کسی کی سفارش پہ آیا تھا, تو یہ اختلاف بزدار کا جو تھا بہت بڑھ کے سامنے آیا. لیکن عمران خان کا موقف اس میں بڑا کلیئر ہے. عمران خان کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے میں بزدار کو نہیں ہٹاؤں گا. اب یہ بحث چل پڑی ہے کہ ایسا کیوں ہے, اس کو بزدار سے کیا کوئی خطرہ ہے, یا بزدار میں کچھ طوطے والی کہانیاں بچپن میں پڑھتے رہے کہ کیا اس کی جو جان ہے ایک طوطے میں ہے اور وہ طوطا بزدار ہے. یہ ہے علیم خان والی سٹوری کا اصل مسئلہ, اور کچھ نہیں ہے فی الوقت. اچھا, علیم خان جو ہے وہ بہت زیادہ متوقع امیدوار تھے, اور ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ چیف منسٹر
बनेंगे। अभी जो उनका प्रेशर है, नाराज़गी की बुनियादी वजह क्या यही है कि उनको नहीं बनाया था और एक सीनियर मिनिस्टर बना के उनको फारिग कर दिया गया? आज के बारे में ये ख़बरें भी गर्दिश कर रही हैं कि आज प्राइम मिनिस्टर ने शायद मुलाकात करनी है अलीम खान के साथ। क्या वो कायल करने में कामयाब हो जाएंगे अलीम खान को? आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मेरा ख्याल है अलीम ने जो बातें कल की हैं बड़ी पॉलिटिकल बातें की हैं, बड़े, अगर आप गौर से सारी बातों को पढ़ें और देखें तो उसमें तमाम सियासी बातें हैं और तमाम इंतजामी बातें हैं, और उसमें ये बात वाज़ेह तौर पर बड़ी क्लियर है कि वो डिलीवर नहीं कर पाई पार्टी जिसका पार्टी ने वादा किया था। वो मतलब अलीम खान ने तो स्कोप को बढ़ा दिया है। जो कैनवस है अलीम खान के नज़दीक, जो चार्जशीट है अगेंस्ट इमरान खान, वो तो बड़ी वसी है, और मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान में इतना हौसला होगा कि वो अलीम खान की इस बात को बर्दाश्त करें। यही तो प्रॉब्लम है प्राइम मिनिस्टर की कि उनमें बर्दाश्त का हौसला मुकाबलतन दूसरों के कम है। तो मैं नहीं समझता कि वो अलीम की इस बात को टॉलरेट करेंगे। और आप देखें अलीम आहिस्ता आहिस्ता गया, पहले अलीम से ये हुआ, फिर अलीम ने वजारत से इस्तीफा दिया और फिर अलीम ने कहा कि मैं इस पॉलिटिक्स से बाहर। हाँ, नहीं, आपकी बात सही है। अलीम खान ने जिस तरह से अपने आप को अलग किया है, एक ज़माने में लोग कहते थे कि अलीम खान भी ATM है प्राइम मिनिस्टर के लिए, बहुत पैसा खर्च किया अलीम खान ने। अच्छा, ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ के करें कि ऐसे मौके के ऊपर आपका नहीं ख्याल कि जो तरीन ग्रुप है उसकी अहमियत चौधरी ग्रुप से ज़्यादा हो गई अब इस वक्त देखा जाए तो? डेफिनेटली डॉक्टर साहब, ये सबसे ज्यादा नुकसान तो अगर हम देखें पॉलिटिकल हलकों में तो वो चौधरी साहिबान का हुआ है ना। ठीक है, वो इमरान के साथ खड़े हुए, ठीक है कि उन्होंने उसके साथ दोस्ती निभाई, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पॉलिटिकली नुकसान हुआ। फर्ज करें, मतलब ये फर्ज है, अगर पंजाब में शुरू हो जाती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो कोई बाइज नहीं कि स्पीकर के खिलाफ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए। हाँ बिल्कुल, इसको आप ये नहीं कह रूल आउट नहीं कर सकते इस सिचुएशन को। तो बहुत नुकसान हुआ उनको, उनके घर सब गए। यानी पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो पॉलिटिकल गेन किया 1-2 हफ्ते में वो चौधरी साहबा ने गेन किया, लेकिन उनका मौकफ ये है कि वो नहीं छोड़ेंगे। आपको शायद याद नहीं है परवेज इलाही साहब के बारे में, तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उन्होंने कहा था कि हम मुशर्रफ को 100 दफा कामयाब करवाएंगे वर्दी में, आपको याद है? बिल्कुल बिल्कुल याद है। जब सारा मुल्क ये समझ रहा था कि ये अब खेल खत्म है मुशर्रफ साहब की, ये मुनासिब नहीं है, ये गैर सियासी बात है, लेकिन चौधरी परवेज साहब यकीनी तौर पे रोजाना एक आधा बयान ऐसा जरूर देते थे जिसमें ये फिक्रा होता था कि वर्दी में हम उनको 100 मरतबा ले करवाएंगे। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, ये याद है अच्छी तरीके से। अच्छा, पार्टी पोजीशन में आपको बताऊं, आपको भी याद होगा, आपका तो एक्सपर्टीज़ है ये ख़ास तौर पे इलेक्शन और इलेक्शन करवाना। तो 183 हैं तहरीक इंसाफ के इस वक्त पंजाब असम्बली में, और 10 हैं मुस्लिम लीग काफ के, मुस्लिम लीग नून के 165 हैं, और 7 पीपल्स पार्टी हैं, और 5 आज़ाद हैं, और 1 आध वोट इसी तरह से मतलब मौजूद है। ये है पार्टी पोजीशन। ये पार्टी पोजीशन तब्दील हो जाती है अगर अलीम खान ग्रुप अपने आप को अलहदा कर लेता। 100% अलहदा ये बदल जाएगी। देखिए, क्या एक बात मेरी जरा गौर से सुनिएगा, क्या ये मुमकिन है कि इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट ने अगरचे ये कहा है कि वो इस सारी खेल में फरीक नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो अपने इस खेल से हमेशा के लिए बाहर चले जाएं। मैं नहीं मानता कि ऐसा तो नहीं है कि वो इमरान को इतना कमजोर कर देना चाहते हैं कि बस इमरान को पता लग जाए कि सियासत क्या चीज होती है और मनमानी करने के क्या नतीजे होते हैं, और गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करना, गैर जिम्मेदाराना तकरीरें करना, और खुशामदी किस्म के जो एडवाइजर्स हैं उनकी बात मानने के बाद इंसान किस हद तक अपनी ताकत खो बैठता है। अच्छा इफ्तिखार, उसमें एक चीज़ और भी है। अब अगर फ़र्ज़ किया अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं भी होती तो भी अगला साल 1.5 साल इमरान खान का एक इंतहाई कमज़ोरी का साल होगा। अब वो मजबूती का साल नहीं होगा अगर वो हाँ मैंने जो कहना था, अगर आपने गौर से हाँ बिल्कुल 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 आपकी बात सही। मैं मानता हूं कि देखें, ये मुतालबा हमें पता है लोगों से सुनने के बाद, ये मुतालबा बहुत पहले से एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी कि ये बगदाद साहब को खारिज करेंगे, जो यहाँ पे खेल हो रही है पैसे
کے حوالے سے یہ بہت بری ہے, بہت خطرناک ہے, یہ آپ تک بھی پہنچے گی, لیکن ادھر سے ضد تھی کہ میں نہیں کہتا. اب جس طرح ڈیولپمنٹ ہوئی علیم والی, اس کے بعد تو بزدار از سٹنگ ڈک. اگر علیم خان وغیرہ سنجیدہ ہیں, ان کا صبح ہی یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کر سکتے ہیں اور ریموو کر سکتے ہیں, تو ممکن ہے اس کو یہ ریموو ہو جائے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کا ہی بندہ ود دی سپورٹ آف دی پاکستان مسلم لیگ نواز وہاں پہ چیف منسٹر بن جائے اور مرکز میں وہ کامیاب ہو جائیں اپنا عمران خان. لیکن اگر مرکز میں عمران خان کامیاب ہو جائیں گے تو عمران خان کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ جناب سیاست بہت الگ چیز ہے. سیاست نعروں کا نام نہیں ہے, سیاست قوانین کے ذریعے اپنے مخالفین کو دباؤ کا نام نہیں ہے. سیاست میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. اب جو شیخ رشید صاحب آفر کر رہے ہیں کہ آئیے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, اب مجھے بتائیں عمران اسماعیل کو بھیجا ہے بات کرنے کے لیے علیم خان سے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ افتخار احمد ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے, اپنی اوپینین اور انالیسز ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. گڈ مارننگ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جس طرح سے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں, آج خواتین کے حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اگر ہم ودن پاکستان دیکھیں تو ہمارے ملک کی ترقی اور بقا میں ہماری ماؤں, بیٹیوں, بہنوں کا بہت اہم کردار ہے. لیکن پاکستان کے مختلف علاقے آج بھی ایسے ہیں جہاں پر بہت سی ایسی خواتین ہیں جو اپنے حقوق سے محروم ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو بیسک ہیومن رائٹس ہوتے ہیں وہ تک نہیں ان کو پرووائڈ کیے جاتے. سو اس پر آج ہم ڈسکشن کریں گے کس طرح سے چیزوں کو مزید بہتری کی طرف لایا جا سکتا ہے. سوشل ایکٹیوسٹ سمیہ راحیل قاضی صاحبہ اس وقت ہمیں شو میں جوائن کر رہی ہیں. سمیہ صاحبہ تھینک یو سو مچ, ویلکم ٹو آور شو. آج ہم پاکستان کی جتنی بھی خواتین ہیں جو کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں کسی نہ کسی شعبے میں, ان کی اچیومنٹس کو ہم آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آپ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے پاکستان کے آئین کے مطابق عورتوں کو حقوق اس وقت فراہم کیے جا رہے ہیں پاکستان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور یہاں پر تمام لوگوں کو اپنا یعنی پروٹیسٹ کا حق, اپنی رائے کی آزادی کا حق اور سب کچھ آئین کے روح سے ملا ہوا ہے. لیکن ہمارا چونکہ اس طرح کا معاشرہ ہے کہ اس میں آپ اپنی حدود و قیود کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں اور اپنی جو معاشرتی روایات ہیں اور جو اخلاقی روایات ہیں اس کو بھی مد نظر رکھتے ہیں. اس لیے یعنی میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ وہی لوگ اپنے مقاصد پہ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے معاشرے کے رسم و رواج کو اور اس کو یعنی اس کی قدر کرتے ہیں اور ان روایات کا پاس کرتے ہیں. تو اگرچہ ہماری جو معاشرے کی عورت ہے وہ دوہرے جبر کا شکار ہے, میں اس کو ڈینائی نہیں کرتی کہ یہاں پر ظلم بھی ہے, یہاں پر عورت کو وہ سارے حقوق بھی نہیں مل رہے جو اسلام اسے عطا کرتا ہے, جو ہمارا آئین بھی اسے عطا کرتا ہے, وہ نہیں مل رہے. لیکن اس کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کہتے ہیں ڈیوٹیز اپنی ادا کرے تو رائٹس خود بخود مل جاتے ہیں. تو ہم جہاں پر عورت کے حقوق کا رونا رو رہے ہیں تو عورت کے فرائض کی طرف بھی ہم سب کو متوجہ ہونا ہے اور تمام معاشرے کو متوجہ ہونا ہے کہ ہم اس میں اپنا کردار کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں. اور اسی لیے میری یہ رائے ہے کہ ہم سب کو یعنی مل جل کر ایک دوسرے کی مخالفت کیے بغیر اپنا پروگرام آگے بڑھاتے ہوئے اپنی معاشرے کی عورت کو ترقی کے راستے پر ڈالتے ہوئے ہم سب کو ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر تو کام کرنا ہے. اچھا, یہ یہاں پہ بات کی سمیہ راحیل قاضی نے, بہت اچھی خوبصورت باتیں کی انہوں نے کہ ہمیں فرائض کی طرف بھی ذرا توجہ دینی چاہیے. اب خواتین کے حقوق کے لیے ہم دیکھیں تو بہت سی تنظیمیں جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پہ کام کر رہی ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مل جل کے اکٹھے کام کیوں نہیں کرتے تاکہ ایک بہتر طور پہ اپنی آواز پہنچائی جا سکے. تو یہی سوال آپ سے کہ یہ مل جل کے کام کیوں نہیں کرتے ہم سب لوگ؟ دیکھیں جی, ہم بہت جگہوں پر اکٹھے رہ کر کام کرتے ہیں اور آپ جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں اور آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ ہم لوگ مل کر ہی جدوجہد کرتے ہیں. بہت سارے ہم نے پارلیمنٹ کے اندر اکراس دا پارٹی لائن ویمن کوکسز بنائے, اس کے لیے کام کیا اور
حلقہ خواتین جماعت اسلامی کی تمام رہنماؤں کا، ساری پارٹیوں کی خواتین سے، سارے مکاتب فکر کی خواتین سے، ساری NGOs کی خواتین سے ہمارا بہت زیادہ احترام کا تعلق ہے. اگرچہ ہم مختلف نظریاتی پولز پر ہیں، مگر ہم عورت کے لیے اکٹھے جدوجہد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اکٹھے ہیں اور اکٹھے جدوجہد کرتے رہیں گے خواتین کے حقوق اور تحفظ کے لیے. بہت شکریہ. سمیہ راحیل قاضی صاحبہ ہمارے ساتھ شو میں موجود تھیں. جی بالکل، جیسے انہوں نے بات کی کہ ابھی بھی ہم اکٹھے ہیں، بہت سے پوائنٹس کے اوپر، بہت سے پلیٹ فارمز کے اوپر اکٹھے کام کرتے ہیں. میں بھی جانتا ہوں سمیہ ہمیشہ آگے بڑھ کے بات کر رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ ایکسٹریم دوسرے گروپس ہوں، لیفٹ کے گروپس ہوں، آزاد گروپس ہوں، لیکن یہ کوشش کرتی ہیں کہ ان کو بھی ساتھ میں لایا جائے. خود بھی ساتھ ملتی ہیں، مارچ یہ بھی نکالتی ہیں، مطلب کرتی ہیں، لیکن وہ مختلف ہوتا ہے انداز میں اپنے. تو یہی بات ہے کہ سب لوگوں کو مل کے کام کرنا چاہیے، سب لوگوں کو مل جل کے خواتین کے جہاں جہاں کمی ہے اس کمی کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. تعلیم کے میدان میں ہو، سیاست کے میدان میں ہو، طب کے میدان میں ہو، بنیادی سہولیات کے میدان میں ہو. ابھی تو دیکھو نا، ہم ایک ایسی جگہ پڑے میں جہاں پہ بنیادی صحت کے مسائل جو ہیں خواتین کے وہ بہت زیادہ ہیں. زچہ بچہ سینٹرز ابھی اتنے نہیں ہیں. وہاں پہ بے شمار ہماری خواتین ایسی ہیں جو موت کا شکار ہو جاتی ہیں جب ان کو ایسے مواقع کے اوپر طبی امداد نہیں ملتی. تو بہت ہی کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تعلیم جیسے ہم نے پہلے ہی کہا، انٹیریئر سندھ میں دیکھ لیں، ہم بہت سے علاقے خیبر پختونخوا کے ہیں، بلوچستان کے ہیں، جہاں پہ خواتین کو تعلیم کے میدان میں بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ان کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور حکومتی سطح پر بہت کچھ ہونا چاہیے. بٹ جس طرح سے سمیہ صاحبہ ایک خاتون کام کر رہی ہیں، بہت سی خواتین ان کے ساتھ مل چکی ہیں. میرے خیال میں ایک جو امپاورڈ خاتون ہے کوئی بھی ہے اور وہ کچھ بھی کر رہی ہے، اس کو دیگر اپنے سراؤنڈنگز میں موجود خواتین کے لیے بھی کام کرنا چاہیے. جس کو لگتا ہے، میرے خیال میں ہم سب کے سراؤنڈنگز میں ایسی ایگزامپلس موجود ہیں جہاں بہت سی خواتین ایسی ہوں گی جن کو ان کے حقوق نہیں مل رہے. سو اگر ہم پر بھی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اتنے باشعور اور کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، سو ایک خاتون کو خاتون کے حق کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، دوسری خاتون کے حق کے لیے. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں، آج خواتین کے حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور پاکستان میں ہی اگر ہم دیکھ لیں، خواتین بہت زیادہ امپاورڈ ہیں اور مختلف شعبوں میں اپنی قابلیت کا لوہا منوا رہی ہیں. دوسری خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھی بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. بٹ ایسے میں ہی بہت سی خواتین ایسی ہیں جو معاشرے کے کمزور طبقے کے لیے بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. ان کو مکمل مساوی حقوق جو ہیں وہ پرووائڈ کیے جا سکیں، اس کے لیے بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. سو ہمارے ساتھ آج ایک ایسی ہی مہمان شخصیت موجود ہے جو کہ المرا کے تحت معاشرے کے کمزور لوگوں کو حقوق جو ہیں وہ دلوا رہی ہیں. المرا ایک فاؤنڈیشن ہے اور اس کی چیئرپرسن صوفیہ ورائچ اس وقت شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. صوفیہ، تھینک یو سو مچ، ویلکم ٹو آور شو. سب سے پہلے آپ کے کام کو آبویسلی ہم بھی سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں اور خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، بٹ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ المرا کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور آپ معاشرے کے کمزور طبقوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو حقوق پرووائڈ کر رہی ہیں. یہ خیال کیسے آیا اور المرا کے تحت کیا کیا کام اس وقت آپ کر رہی ہیں؟ یہ کام بیسیکلی میرے فادر نے سٹارٹ کیا تھا 1995 میں. ان کا جو بیسک پرپز تھا وہ یہ تھا کہ صبح کے ٹائم غریبوں کو، جو مزدور طبقہ ہے، ان کو وہ ناشتہ کرواتے تھے، اسپیشلی چوبرچی پہ جا کے، جہاں پہ مزدور لوگ فٹ پاتھ پہ سوئے ہوتے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے پھر محنت مزدوری کے لیے نکلنا ہوتا ہے، تو وہ ان کو جا کے ناشتہ کرواتے تھے. اس کے علاوہ بس اسٹیشن پہ جا کے، ریلوے اسٹیشن کے مسافر خانے میں جن لوگوں کے پاس بستر نہیں ہوتے تھے ان کو بلینکٹس وغیرہ دیتے تھے، جن کے پاس ٹکٹس نہیں ہوتے تھے ان کو ٹکٹس لے کے دیتے تھے. مطلب وہ جس طرح سے کسی کو ہیلپ کر سکتے تھے وہ ہیلپ کرتے تھے، اور یہی چیزیں دیکھ کے میں بڑی ہوئی ہوں. اور اس کے بعد 2009 میں میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی اینڈ آئی ایم دا اونلی چائلڈ آف مائی پیرنٹس. تو ان کی ڈیتھ کے بعد پھر جو وہ کر رہے تھے اس سب کو میں نے کنٹینیو کیا. اور اچھا، اور ابھی المرا کے تحت آپ کیا کیا کام کر رہی ہیں؟ ایک لوگوں کو کھانا کھلانا، جی ہمارے گھر بچے بھی آپ شاید گود لے چکی ہیں، بچوں کے لیے اسپیشل بچوں کے لیے کام ہو رہا ہے، بچوں کو جی وہ بھی بتائیے. جی ہم لوگ قریباً 400-450 لوگوں کا ڈیلی بیسس پہ ناشتہ فراہم کرتے ہیں، جس میں ہم لوگ چوبرچی جاتے ہیں، ڈفرینٹ ہاسپٹلس کے باہر جو پیشنٹس کے لواحقین ہوتے ہیں جو
سرکاری ہاسپٹلس کے باہر جو بہت مشکل میں پریشانی میں بیٹھے ہوتے ہیں ہم ان کو ناشتہ کراتے ہیں. اس کے علاوہ گلبرگ میں 1-2 اسپاٹس ایسے ہیں وہاں پہ ہم لوگوں کو ناشتہ کراتے ہیں. اور یہ ہمارا بیسک ناشتے کا کام تو وہ ہے جو ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے اور ہم اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں. اب المیرا کے تحت ہم لوگوں نے اسپیشل بچوں کا ایک پروگرام شروع کیا ہے. اسپیشل نیڈس بچوں کو جو ADHD بچے ہیں, آٹزم والے بچے ہیں, ان کو ہم لوگ بیہیویئر تھراپیز دیتے ہیں, ان کو ہم لوگ اسپیچ تھراپیز دیتے ہیں, آکوپیشنل تھراپیز دیتے ہیں جو لرننگ ڈیفیکلٹیز کے ساتھ اور اس طرح کے ایشوز کے ساتھ آتے ہیں. ہمارا بیسک پرپس ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو مین اسٹریم کی طرف لے کر آئیں تاکہ یہ بچے نارمل بچوں کی طرح جا کے اسکولس میں پڑھ سکیں اور یہ کر سکیں. اور اس کے علاوہ ہم لوگ کچھ بچوں کو گود لینا چاہ رہے ہیں اب انشاءاللہ. کچھ یتیم اور بے سہارا بچوں کو ہم لوگوں نے گود لینے کا سوچا ہے اور وہ انشاءاللہ بہت جلدی کچھ ہی دنوں میں ہم نے ان کے لیے گھر لے لیا ہے, اس کو فرنش کر لیا ہے, سب کچھ سیٹل ہو گیا ہے. بس انشاءاللہ بچے تھوڑے دن میں آ جائیں گے. 10 بچے انیشلی ہم لے رہے ہیں گود, اس کے بعد ان کی پرورش کا ذمہ ہم لے رہے ہیں. ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ان بچوں کو جتنے اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے ہم ان کی گرومنگ کریں, ان بچوں کو انہی انسٹیٹیوشنز میں بھیجیں جہاں ہمارے اپنے بچے جا رہے ہیں اور ان کی اتنے اچھے طریقے سے ان کا براٹ اپ کریں کہ ان کو جو ایک محرومی ہے یتیمی کی وہ ان کی زندگی سے ہم کم کرنے کی کوشش کریں. اچھا یہ بتائیے کہ آج کا دن خواتین کا دن ہے, مطلب آپ جو کام کر رہی ہیں وہ دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ خواتین بھی پیچھے نہیں ہیں اگر کام کرنا چاہیں تو. آپ کو بھی احساس ہوتا ہے کہ اگر کام کرنا چاہیں تو عزم و ہمت صرف چاہیے, باقی کام تو پھر اللہ تعالیٰ کروا ہی دیتا ہے. جی بالکل. دیکھیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے جتنے حقوق عورت کو اسلام نے دیے ہیں, جتنی طاقت عورت کو اسلام نے دی ہے شاید ہی کہیں اور جگہ دیکھنے میں آئے. اگر ہم لوگ اپنی ویلیوز کے اندر رہتے ہوئے باہر نکلتے ہیں, کام کرتے ہیں, سوسائٹی کو سرو کرتے ہیں, اپنے پیرنٹس کو, اپنی فیملیز کو سپورٹ کرتے ہیں, تو میرے خیال سے اگر کوئی بھی یہ کرنا چاہے تو اس کے لیے مشکلات نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا, جس طرح سے آپ کام کر رہی ہیں اور آپ نے اپنے فادر کو بچپن سے ہی کام کرتے دیکھا اور آپ نے پھر ان کے بعد آپ بھی اس طرح سے لوگوں کی مدد کر رہی ہیں, فیملی سپورٹ سسٹم ایک لڑکی کے لیے, خاتون کے لیے, کسی بھی فیمیل کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے جب وہ باہر نکلتی ہیں یا کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ اپنے لیے تو کرتے ہی ہیں بہت سے لوگ, بٹ سوسائٹی کے لیے جب کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے فیملی سپورٹ سسٹم کتنی ضروری ہے؟ میں یہی کہوں گی کہ فیملی کی سپورٹ کے بغیر ہماری سوسائٹی میں کچھ بھی کرنا بہت مشکل ہوگا. الحمدللہ میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں, میری فیملی, میرے ان لاز سب لوگ مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ جب کبھی تھوڑا سا میں کسی چیز پہ پریشان ہو جاتی ہوں یا مجھے لگتا ہے کہ میں کسی مشکل میں ہوں تو میرے ساتھ اپنی پوری فیملی کی, اپنے ہسبینڈ کی, اپنے بچوں کی, ان لاز کی اتنی سپورٹ ہوتی ہے کہ مجھے لگتا ہی نہیں کہ میرے لیے کوئی کام مشکل ہے. اچھا, جس طرح سے آپ المرا کے تحت فاؤنڈیشن ہے اور بہت سے کام کر رہی ہیں, سو نارملی آپ لوگ اپنے فنڈس کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ کہ آپ لوگوں کے کوئی ڈونرز ہیں یا ابھی بھی آپ اپنی مطلب کیپیسٹی میں جو کچھ ہو سکتا ہے خود سے کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک تو یہ سب کچھ ہم خود سے کر رہے تھے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آئی ایم دا اونلی چائلڈ آف مائی پیرنٹس, تو ان کی کچھ پراپرٹی تھی جس کا رینٹ مجھے آتا ہے, ان کے بزنس کو میں لک آفٹر کرتی ہوں, تو اس حوالے سے جو بھی میرے پاس جتنے بھی پیسے ہوتے تھے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں. لیکن اب جیسے ہم بچوں کو گود لینے جا رہے ہیں اور ہم زیادہ پروجیکٹس کر رہے ہیں اور ہم یہ 400-450 لوگوں سے بڑھا کے اور زیادہ کھانے کو بھی آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں, تو اس میں اب ظاہر ہے ہمیں فیملی کی سپورٹ کی, فرینڈس کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے, کچھ فیملی فرینڈس کو کہ آپ آئیں ہمیں اس نیک کام میں شامل ہوں. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی صاحب حیثیت لوگ ہمیں ہیلپ کرنا چاہیں, اس نیک کام میں شامل ہونا چاہیں, تو ہم انہیں ضرور ویلکم کریں گے کہ آئیں اور ہمارے ساتھ اس نیک کام میں شامل ہوں. اس طرح کا جب کام کرتے ہیں ہر کسی کا کوئی رول ماڈل ہوتا ہے, آپ کا بھی کوئی رول ماڈل ہے جس کو دیکھ کے آپ نے سوچا ہو کہ میں نے یہ کام کرنا, یا والد کو دیکھ کے؟ میرا رول ماڈل ہر وہ شخص ہے دیکھیں جو دوسروں کی ہیلپ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں میرے والد صاحب بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان میں جو لوگ بھی دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں, دوسروں کو ہیلپ کرتے ہیں, دوسروں کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ سب میرے رول ماڈل ہیں. ایڈی صاحب ہو گئے, مطلب کتنا بڑا نام تھا, کتنا بڑا کام انہوں نے کیا ہے, ان کو جتنا بھی ٹریبیوٹ پیش کیا جائے اتنا کم ہے. اچھا, ایک اور چیز میں آپ سے یہاں پر یہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ یہ کام کر رہی ہوتی ہیں یا کسی کو ناشتہ کھانا کچھ بھی دے رہی ہوتی ہیں, اس ٹائم آپ کے اندر کیا فیلنگس کیا ہوتی ہیں؟ نارملی مجھے ایسے لگتا ہے جب آپ کسی کی تھوڑی سی بھی مدد کر دے سو وہ جو ایک انر سیٹسفیکشن اور انر پیس آپ کو ملتا ہے, اس سے زیادہ خوبصورت فیلنگ دنیا کی کوئی نہیں ہے. سو آپ بتائیں آپ کی اس ٹائم فیلنگس کیا ہوتی ہیں, وہ احساسات کیا؟ یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جب آپ کسی کو ہیلپ کرتے ہیں, آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں, کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے ہیں,
تو اس وقت جو ان کے چہرے پہ سکون اور اطمینان ہوتا ہے وہ آپ اپنے اندر تک جاتا ہوا فیل کرتے ہیں، اور وہ پیس آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے اور آپ کی زندگی کو بہت پرسکون بنا دیتا ہے. اور وہ جو فیلنگز ہوتی ہیں نا آپ کی سیٹسفیکشن کی، اور وہ شاید الفاظ میں آپ بیان نہیں کر سکتے، وہ صرف آپ فیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ آپ جیسے بچوں کی گود لینے کا آپ کا معاملہ ہے، اس کے لیے کیا کوئی سینٹر بنائیں گی پھر الگ سے ان کے لیے کوئی ہاسٹل ہوگا؟ جی بالکل. اسکولنگ کا ان کا کیا انتظام ہوگا؟ اسی اسکول میں بھیجا جائے گا جہاں وہ عام اسکول جو ہوتے ہیں، یا ان کے لیے اسکولنگ بھی علیحدہ کی جائے گی؟ کیسے کریں گی؟ دیکھیں ابھی تو ہم بہت ایک اپنے پاس سے، جی بالکل ابھی ہمارا سٹارٹ ہے، ہم 10 بچوں سے شروع کر رہے ہیں جی انیشلی. انشاءاللہ آگے جا کے ہم جیسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس کو اور زیادہ بڑھائیں گے. اس کے لیے ہم لوگوں نے کیولری گراؤنڈ میں ہمارا گھر ہے، ہمارے گھر کے پچھلی اسٹریٹ میں ہم نے ایک گھر رینٹ پہ لیا ہے، اس کو ہم نے فرنش کیا ہے. اس میں ہم نے پورا سٹاف رکھا ہے جس میں مدر میڈس ہوں گی اور ڈفرینٹ ایسے لوگ ہوں گے جو بچوں کا خیال کریں گے. میں نے خود اپنے گھر کے قریب وہ گھر اس وجہ سے لیا ہے کہ میں خود بہت فریکوینٹلی اس کو وزٹ کر سکوں. میری بیٹیاں بڑی ہیں ماشاءاللہ، وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں اس چیز میں کہ بچے آئیں، وہ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. مطلب پوری فیملی کا یہ ایک جذبہ ہے کہ ہم ان بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. ہم ان کو اچھے سکولز میں بھیجیں گے. جیسے میرے بچے ہیں جن سکولز میں جا رہے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ لاہور کے اچھے سکولز میں انہیں لے کے جائیں، اور ان کی جو بچوں کہ جس طرح کی ہم ان کی گرومنگ کریں اس طرح سے ہم ان کا ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور ان کو ایک فیملی والا ماحول دیں کہ آپ لوگ اکیلے نہیں ہو اس دنیا میں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کے ماں باپ ان سے لے لیے، لیکن ہم ان کے پاس ہیں. ہم سب ان کو ایز فیملی، میرے بچے ایز بہن بھائی، ہم لوگ ایز فیملی سارے ان کو ایک پروٹیکشن، ایک یہ فیلنگ کہ وہ اس دنیا میں اکیلے نہیں ہیں. بہت زبردست کام آپ کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ برکت ڈالے آپ کے کام میں. میرے خیال میں جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. بہت شکریہ صوفیہ ہمارے ساتھ شو میں موجود تھی. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. گڈ مارننگ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ویورز اگر ہم دیکھیں تو ثقافت کو کسی بھی معاشرے کی سول یعنی کہ روح کہا جاتا ہے، اور پاکستان بہت سی تاریخی ثقافتوں کا مسکن سمجھا جاتا تھا، بٹ اب ہم آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی ثقافتیں، بہت سی زبانیں معدوم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور ہماری جو ابھی کی جنریشن ہے یا جو آنے والی جنریشن بھی ہوگی، بٹ اگر ہم ابھی کو دیکھیں تو بہت سی آج کل کے بچے بچیاں نوجوان ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا، جو کہ ان چیزوں سے، ثقافتوں سے، لینگویجز سے آشنا ہی نہیں ہے. سو اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس وقت ہمارے ساتھ چیئرمین انڈس کلچرل فورم نیاز ندیم صاحب ہمیں شو میں جوائن کریں. سو تھینک یو سو مچ، ویلکم ٹو آور شو. سر جس طرح سے بات کی ہے، بہت سی ثقافتیں، بہت سی لینگویجز پاکستان سے ود دا پیسج آف ٹائم معدوم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ہماری نئی نسل ان چیزوں سے آشنا ہی نہیں ہے. بنیادی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ جی بہت شکریہ. انڈس کلچرل فورم کا میں ایک والنٹیئر ہوں. ہمارے چیئرپرسن صاحب کوئی اور ہیں، منور حسن صاحب ان کا نام ہے. جو آپ نے سوال کیا ہے، پاکستان میں دیکھیں یونیسکو کے مطابق کوئی 70 سے زائد زبانیں بولی پڑھی اور لکھی جاتی ہیں، اور ایک کثیر اللسانی ایک ملک ہے ہمارا. اور اس کی جو رنگا رنگی ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے بجائے ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے اپنی شناختوں کو خیر باد کہنا شروع کر دیا ہے. تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جب کسی اور ثقافت، کسی اور زبان، کسی اور جو ہوتی ہے پاور ہوتی ہے اس کے جب ہیجمونی میں آ جاتے ہیں تو ہم اپنی ثقافت، اپنی زبان، اپنی لسان سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو پاکستان میں بھی یہ ہوا کہ سب سے پہلے جو مسئلہ شروع ہوا کہ ہم نے ایک زبان، ایک قوم، ایک ملک، ایک مذہب کے نام پہ ہم نے اپنے تنوع کو تنوع کا انکار کرنا شروع کر دیا، اور ہم نے کہا کہ جی پاکستان یکسانیت کا شکار ایک ملک ہے. جبکہ ہم اگر چاہتے تو ہم یہ کر سکتے تھے کہ ہم اس ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کرتے شروع سے، اور ہم اس کو ریکگنائز کرتے کہ پاکستان ایک کئی زبانوں کا ایک خوبصورت گلدستہ اور خوبصورت مجموعہ ہے جس کو ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری جو نسلیں ہیں، بہت ساری نسلیں، انہوں نے اپنی اپنی زبان کو چھوڑ کے، اردو والوں نے اردو کو چھوڑ کے، سندھی والوں نے سندھی کو چھوڑ کے کسی اور زبان کو اپنانا شروع کر دیا، اور ہم اپنے جو زبان کے اوپر جو فخر کرنا چاہیے وہ ہم نے اس سے انکار کرنا شروع کر دیا. اور آہستہ آہستہ کیا ہونے لگا کہ ہم اپنی زبان کے اوپر فخر کرنے کے بجائے اس کو شرمندگی کا باعث بنا لگے، اور ہماری زبانیں جو ہیں وہ اس طرح سے ختم اور ہوتی گئیں اور ہوتی جا رہی ہیں. اچھا ندیم، دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہوا کہ کلچرل آن سلاٹ
जो वेस्ट की हमारे ऊपर एक हमला है या उसको जो कह लें एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसका है, नफसियाती तौर पे उनको जो बर्तरी हासिल है उसने लोगों को मजबूर किया कि वो उनको कॉपी करना शुरू कर दें। अच्छा, लेकिन उसके साथ ये है कि जैसे एक आपका मेन कल्चर है, एक सब कल्चर है, सब कल्चरल लेवल के ऊपर आप इसको ज़िंदा रख सकते थे, लेकिन उसके लिए कोशिशें नहीं हुई। सिंध में तो फिर भी आप देखिए कि बहुत हद तक लोग जो है उसको फॉलो करते हैं। पंजाब तो बिल्कुल तबाह हो गया उस हवाले से, पंजाबी ज़बान पढ़ाई नहीं जाती, कल्चर को मनाया नहीं जाता, अगर है भी तो नाम नहाद मतलब तरीके से उसको वो किया जाता है। तो इस हवाले से फरमाइए, और भी इसके अलावा बहुत से और कल्चर्स हैं, बहुत से और से जो तबाह होते चले जा रहे हैं, इस बारे में बताइए। जी देखें, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि 70 से ज़ायद ज़बानें। अब सिर्फ ज़बान का मतलब ये नहीं है कि ये लोगों का मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। जब आप एक ज़बान की बात करते हैं तो उसके अंदर उनका सदियों का जो विजडम है, उनकी जो दानिश है, वो सारी उसके अंदर मौजूद है। और हमने जब उनको ख़त्म करना शुरू किया, फॉर एग्जांपल कि जो क्लाइमेट चेंज है फॉर एग्जांपल, तो क्लाइमेट चेंज को हम अपनी फोक विजडम से और जो मकामी दानिश है उसके साथ उसके ज़रिए प्रिडिक्ट करते थे। हम देखते थे कि मौसम कैसा आने वाला है, किस तरफ जा रहा है। तो हमने जब इन चीज़ों को छोड़ना शुरू किया तो ये जो हमारी जो दानिश है सदियों की, वो भी हमने खोना शुरू कर दी। और हमने जो एलियन जो टर्मिनोलॉजी है, जो हमारी ज़बान जो हमारे खित्ते की नहीं है, हमारी धरती की नहीं है, हमने उसको अपनाना शुरू कर दिया। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन, जैसे आपने भी कहा कि सब कल्चर की बात है, कि हमने एक बड़ा कल्चर बनाने के चक्कर में हमने बहुत सारे जो इस मुल्क के बनने से पहले मौजूद थे, पंजाब इस मुल्क से बनने से पहले एग्जिस्ट करता था, सिंध इससे पहले एग्जिस्ट करता था, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, ये सारे खित्ते इस पाकिस्तान बनने से पहले एग्जिस्ट करते थे। हमने क्या किया जी, यहाँ से नई शुरुआत करें और हम देखें कि जी नया एक मुल्क बनाने के साथ साथ हम पुराने जो जितनी सदियां थी उनको भूलना हमने शुरू कर दिया। तो इस वजह से हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। अच्छा, ये फरमाइए कि अब इसको रिवाइव करने के लिए आपके ज़हन में क्या आता है कि किस तरीके से किया जाए? हमारे हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान में उनका ड्रामा फिल्म बहुत मौसर रोल प्ले करता है उसको आगे बढ़ाने के लिए। हमारे यहाँ फिल्म तबाह हो गई, और अगर पंजाब के नाम पे, पंजाबी के नाम के ऊपर कोई फिल्म बनती थी तो वो बहुत ही घटिया होती थी, वो पंजाब का कल्चर नहीं होती थी। इसी तरह बहुत से इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई फिल्म बनती है लेकिन वो उनका कल्चर नहीं है। इसी तरह से ड्रामा था, इसी तरह से और से टेलीविज़न उस तरीके से पोर्ट्रे नहीं कर रहा, तो क्या किया जाए? जी, इसमें 2-3 स्टेप्स बुनियादी हैं सर। नंबर 1 बात यह है कि रियासती सतह पर और समाजी मुआशरती सतह पर इन तमाम ज़बानों को रिकग्नाइज किया जाए। पाकिस्तान में एक कौमी ज़बान का दर्जा उर्दू को हासिल है, लेकिन बाकी बहुत सारी बड़ी ज़बानें मौजूद हैं। उन सबको भी उर्दू के साथ, उर्दू को राब्ते की ज़बान रखते हुए बाकी ज़बानों को कौमी ज़बान का दर्जा देकर रियासती सतह पर इसकी जो क्या कहते हैं कि ओनरशिप है वो बढ़ाई जाए। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये है कि जो लोग हैं, हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ज़बान को सबसे बड़ा खतरा उसके अपने बोलने वालों से है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी ज़बान में बोलना और लिखना और पढ़ना छोड़ देंगे तो ज़बान जो है वो, जैसे कहते हैं कि बड़ी ज़बान छोटी ज़बानों को खा जाती है, तो इसी तरह जो है वो बड़ी बड़ी ज़बानें आती जाएंगी और आपकी जो ज़बानें हैं वो छोटी से छोटी होती जाएंगी, जिस नैरेटिव को हमें डिस्करेज करना है। कोई ज़बान छोटी बड़ी नहीं होती, चाहे वो एक बंदे की ज़बान हो, चाहे वो 1 करोड़ लोगों की ज़बान हो, वो बड़ी होती है। नंबर 2 बात ये। नंबर 3 बात ये हो गई कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, सबसे बुनियादी बात यह है कि प्राइमरी एजुकेशन आपकी मादरी ज़बान में होनी चाहिए। अगर आपकी मादरी ज़बान ढाटकी है, आप सरपाकर में रहते हैं, तो आपकी जो प्राइमरी तालीम है वो ढाटकी ज़बान में होनी चाहिए। उसके बाद आप सेकेंडरी लैंग्वेज, उसके बाद टर्शरी लैंग्वेज की तरफ जाए, और इसी तरह दर्जा बंदी ज़बानों की हुई है। सबसे करीब तरीन ज़बान सबसे पहले, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे करीब तरीन ज़बान या राब्ते की ज़बान या कौमी ज़बान, जिसको जो भी आप कहें, उसके बाद आप इंटरनेशनल ज़बान की तरफ जाए। तो जब तक आप तालीम के लेवल पर मादरी ज़बान को इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे, और ये एक्सपर्ट्स ने साबित किया है कि मल्टी लिंगुअल बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन हो सकती है। बच्चे की जो ग्रोथ है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है, वो इससे बढ़ती है, रुकती नहीं है। बच्चे की सलाहियत जो है ज़्यादा ज़बानें सीखने से इंटेलेक्चुअल सलाहियत बढ़ती है, कम नहीं होती। तो हमें ये करना चाहिए कि हम इस तरीके से ज़बानों को, और आखिरी बात ये करूँगा मैं कि मुख्तलिफ ज़बानें मुख्तलिफ मराहल पे हैं। जैसे 27 ज़बानें पाकिस्तान की अगर मजबूरी का शिकार हैं तो उनके रिवाइवल के फौरी स्टेप्स करने पड़ेंगे। वो वेंटिलेटर में ऐसी ज़बानें हैं जो कि
मर सकती हैं, उनको फौरी तौर पे बचाने की जरूरत है, उनको डॉक्यूमेंट करने की बहुत जरूरत है। शुक्रिया न्याज नदीम साहब शो में मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे और जिस तरह से हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि ख़वातीन के हुकूक़ का आलमी दिन बहुत अहमियत का हामिल है ये दिन, और आज हम तमाम ख़वातीन जो किसी न किसी शोबे में काम कर रही हैं, अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रही हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स के साथ काम कर रही हैं, उन तमाम ख़वातीन की अचीवमेंट्स को हम सलाम भी पेश कर रहे हैं और उनके अचीवमेंट्स को हम यहाँ पर सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, बट बहुत से तरीके हैं ख़वातीन को एम्पावर करने के, बट जो मेन एक तरीका है जो बहुत बेहतरीन है वो एजुकेशन है। और एजुकेशन के लिए मैदान में आगे बढ़ेंगी तो हर मैदान में आगे बढ़ेगी ख़वातीन। और इसके लिए लाइफ बॉय पिछले 4 सालों से बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और मेन मिशन ही यही है कि ख़वातीन को एम्पावर किया जाए, बच्चियों को एम्पावर किया जाए, मजबूत बनाया जाए, स्ट्रॉन्ग बनवाया जाए एजुकेशन के ज़रिए। बहुत खूबसूरत ये मिशन और इतना खूबसूरत कमर्शियल, और लड़कियों को मजबूत बनाना एजुकेशन के ज़रिए, इससे खूबसूरत मैसेज आज के दिन और हो ही क्या सकता है। हाँ बिल्कुल, दिन भी है अहम और उसके साथ मैसेज भी है अहम। और लाइफ बॉय ने जो पैगाम दिया है वो आप देखिए ना, छोटी सी बच्ची है जो आके वाकई उसके स्कूल में जिस वक्त लड़के हंस रहे हैं तो वहाँ से उसके जहन में क्या आता है नफ्सियाती तौर पे, तो बचपन से ही हम लड़कों और लड़कियों के जहनों में बिठा देते हैं कि आप लड़की हो, आप लड़का हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पैगाम जो है अब है तो तालीम के लिए एक लड़की के ज़रिए से है, और मतलब जिस तरह से उसके बाल मजबूत हैं, लाइफ बॉय कहता है, उस तरह से वो भी मजबूत है और उसको नज़्म एक सिलेबस में, कोर्स में हम बना के दे सकते हैं। हम उसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं उसके लिए, ताकि वो फ़ख्र महसूस करे अपने लड़की होने पे, अपने औरत होने पे। बिल्कुल ठीक। और यहाँ पर मैं एक अपना पर्सनल में हमेशा एक बात कहती हूँ कि कोई भी औरत हो, कोई भी लड़की हो, किसी भी खातून को फाइनेंशियली एंड इमोशनली बहुत ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है। जहाँ पर हम इमोशनल बैलेंस की बात करते हैं, इमोशनल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें, बिकॉज़ ये एक पूरी साइकोलॉजी है और ये तमाम चीज़ें आपको तब आती हैं जब आपके पास शऊर होता है। शऊर तब आता है जब आपके पास एजुकेशन होती है। और जहाँ पर हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी तब भी ऑब्वियसली आती है जब आप बाहर निकल कर काम करती हैं, अपने लिए भी काम करें, सोसाइटी की बेहतरी के लिए भी काम करें, और ऑब्वियसली जब शऊर होगा, तालीम होगी, तभी आप इस लेवल पर भी पहुंच सकते हैं। सो ये बेबी स्टेप्स, और ये बिल्कुल मेरे ख्याल में बचपन से ये चीज़ें स्टार्ट हो जानी चाहिए। और हर माँ जो हमें इस वक्त देख रही है, सबको चाहिए कि अपनी बच्चियों को सिखाएं कि ख़ुद को फाइनेंशियली एंड इमोशनली बैलेंस किस तरह से रखना है, इंडिपेंडेंस आपने किस तरह से हासिल करनी है। और इन तमाम चीज़ों को कहीं से भी ले लें, हर चीज़ का जो लिंक है वो तालीम से जाकर जुड़ता है। तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तालीम हासिल करेंगे तभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और तभी आप इमोशनली बैलेंस खुद को रख सकते हैं। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली अच्छी माएँ होंगी, कल को यही बच्चियां जब शादियां होंगी अच्छी माएँ बनेंगी, माएँ अच्छी बनेंगी तो बच्चों और बच्चियों की अच्छी परवरिश कर सकेंगी। सो ये चीज़ें जो है एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लाइफ बॉय का ये जो मैसेज है वो भी उतना ही खूबसूरत है। माओं को एजुकेट होना ज़रूरी है, माएँ एजुकेट होंगी तो एजुकेटेड होंगी तो फिर बच्चियों को भी तरबियत करेंगी। अब जैसे हमने इस ऐड में देखा कि माँ एजुकेटेड थी, उसने फौरी तौर पे बच्ची की नफ्सियात को समझा और उसको पैगाम दिया। तो अपने बच्चियों से बात भी करें, सिर्फ एजुकेटेड आपकी जो है उससे एक डिग्री बना के साथ ना रख दें, बल्कि उससे फ़ायदा उठाएं। अपने बच्चों से बात करें, उसको बताएं, बच्चों से बल्कि बात करें। लड़कों को भी उतना ही बताना ज़रूरी है कि तुम्हारी बहन जो है ये भी वही काम करेगी जो तुम कर सकते हो, ये उससे पीछे नहीं रहेगी। जैसे बच्ची कहती है कि मैं हवाओं में उड़ सकती हूँ, मैं पहाड़ों पर चढ़ सकती हूँ। हमने पिछले दिनों अपने प्रोग्राम्स में बहुत सी ऐसी ख़वातीन को बुलाया जो पैराग्लाइडिंग भी कर रही हैं, स्कीइंग भी कर रही हैं, हर मैदान में आगे हैं, डॉक्टर्स हैं। और अभी तो देखो आर्मी में एक लेफ्टिनेंट जनरल बिल्कुल निगार, हाँ, कितना अच्छा मूवी भी बनी है, माहिरा खान ने वो कैरेक्टर प्ले किया है। बिल्कुल ठीक हो गया। और इसके साथ साथ मेरे ख्याल में एक ये कुछ चीज़ें जो हैं मैं सोसाइटी में खुद नोट करती हूँ और फिर वो वही आप फिर उनके बारे में सोचते हैं। सो यही एक मैसेज कि अपनी बच्चियों को कॉन्फिडेंट बनाएं, दोस्ती वाला एलिमेंट रखें, बिकॉज वो आप जो कॉन्फिडेंस देंगे और आप जो दोस्ती उनके साथ रखेंगे वो उनके लिए बहुत ज़्यादा आगे जाकर फ़ायदेमंद साबित होगी। और आजकल का टाइम बहुत बदल रहा है, सो कॉन्फिडेंस देना और दोस्ती रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट
امپورٹنٹ چیز کہ اپنی بچیوں کو, اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ خود عزت دیں. آپ عزت دیں گے, سوسائٹی عزت دے گی, باہر کے لوگ عزت دیں گے, کل کو وہ جس جگہ پر جائیں گی, سسرال جائیں گی, وہاں سے بھی عزت ملے گی. اگر آپ خود ہی اپنی بچیوں کو عزت نہیں دے رہے تو کل کو آپ کسی سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. بٹ ود دس میسج جو لائف بوائے کا بھی ہے کہ ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے, بہت خوبصورت میسج ہے. ابھی ہم میرے خیال میں شو میں ایک بریک شامل کر لیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عشرت میڈ ان چائنا جو کہ ریلیز ہو چکی ہے اور بڑے عرصے سے اس کا انتظار کیا جا رہا تھا, اور عشرت میڈ ان چائنا کی صورت میں پاکستانی عوام کو ایک اچھی کامیڈی مووی دیکھنے کو ملی ہے. ایک تو یہاں اچھی موویز اس طرح سے بن نہیں رہی تھیں, جو بنی وہ کووڈ کی وجہ سے لگی نہیں, بیکاز ہاف آف دا ٹائم جو سینماز تھے وہ بند رہے. اب جب یہ ریلیز ہوئی ہے تو اس عوام کی جانب سے بہت ہی زبردست رسپانس سامنے آ رہا ہے. کاسٹ بہت سٹرونگ ہے. حسن شہریار یاسین HSY اس میں ہیں, صنم سعید ہیں, موہب مرزا ہیں, شمون عباسی ہیں, اینڈ دیر آر مینی ادر نیمز جو کہ بڑے نمایاں نام ہیں ہماری انڈسٹری کے. اور ابھی ہم کچھ ویژولز بھی دیکھ رہے تھے, کوئی ٹیزر وغیرہ بھی تھا, گانے بھی کچھ تھے. سو بہت ہی خوبصورت پکچرائزیشن اینڈ دا ایکٹنگ آلسو. سو ہمارے ساتھ اس کے کچھ ویژولز اور BTS بھی تھے, تمام بیہائنڈ دا سینز معاملات. بٹ اس مووی کی بہت سی منفرد چیزیں ہیں, لائک HSY پہلی بار کسی مووی میں جلوہ گر ہوئے ہیں اور کیریکٹر پلے کیا ہے. پلس جس طرح سے ہم اکثر بات کرتے ہیں کسی بھی مووی کو کامیاب بنانے کے لیے اس کا اسکرپٹ بہت سٹرونگ اور امپورٹنٹ, کاسٹ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, بالکل وہ بھی, اور پکچرائزیشن. تو تمام میرٹس پر مووی جو ہے وہ پورا اتر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے رائٹر, اس کے آتھر موجود ہیں. بٹ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک اور انٹرسٹنگ اناؤنسمنٹ کہ اب پاکستان کے بعد یہ مڈل ایسٹ میں بھی ریلیز کے لیے تیار ہے, اور ویئر ایور پاسبل, یورپ ہو جائے, امریکہ ہو جائے, اس کو وہاں پر بھی نمائش کے لیے پیش کیا جائے گا بہت جلد. سو آتھر اس مووی کے ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں احسن رضا فردوسی. احسن, تھینک یو سو مچ, ویلکم ٹو آور شو. اور بہت زبردست مووی جو ابھی تک میں مووی تو نہیں پوری دیکھ سکی, بٹ جو ٹریلر اور کچھ گانے میری نظروں سے گزرے ہیں. سو ہم آپ سے اسٹوری کا اوور ویو لینا چاہیں گے, پلس عوام کی جانب سے رسپانس. ہمیں تو بڑا پازیٹیو فیڈ بیک ملا ہے, آپ بتائیے گا. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار ایکنالوجنگ رائٹرز اینڈ ایکنالوجنگ دا کرو آف دا فلم. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, تھینک یو فار انوائٹنگ اس. رسپانس جو ہے وہ جیسا کہ آپ نے ابھی کہا وہ ہمیں بہت پازیٹیو ملا. بہت ایک چیز ٹو بی آنیسٹ ابھی یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ سنیما کی طرف نہیں آ رہے, اور اسپیشلی چونکہ ایک ہالی ووڈ کی فلم لگی ہوئی ہے تو جو لوگوں کی پرچیزنگ پاور ہے ان کی پہلی پرائیورٹی ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں کو پاکستانی کانٹینٹ پہ بھی اتنا ٹرسٹ نہیں ہے. ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمیں وہ ویلیو نہیں ڈیلیور کرے گا جو ہم بچپن سے ہالی ووڈ یا دیگر ممالک کی فلمیں دیکھتے ہوئے آئے, تو وہ ہمیں مسٹرسٹ ایک نظر آ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود جتنے لوگوں نے فلمیں دیکھی ہیں, فلم ابھی تک دیکھی ہے, جو ہم نے اس کے پروموشنز کی ہیں, اس سے ہمیں فیڈ بیک بہت پازیٹیو آ رہا ہے. کیونکہ اگر آپ فلم کا لینس دیکھیں, جو لینڈسکیپ فلم میں جس طرح سے اس کی سینیمیٹوگرافی ہے, تو وہ ایک بہت اعلیٰ معیار پہ کام ہوا ہے, اور کوشش کی گئی ہے کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو میٹ کیا جائے. اور یوزلی پاکستانی فلموں کے اوپر ایک کرٹیک ہوتا ہے کہ بھائی وہ فلم لگتی ہی نہیں ہے, وہ لگتا ہے کہ کوئی ٹیلی فلم دیکھ رہے ہیں یا کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, وہی گھروں میں شوٹ ہوئی ہوئی. تو اس میں بہت لارجر دین لائف سیٹس ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ دس از دا فرسٹ پاکستانی فلم جس میں پاکستانی فلم کی تاریخ کا سب سے بڑا VFX سیٹ ہے. ہمارے یہاں اینیمیٹڈ فلمیں بنی ہیں پاکستان میں, کووڈ سے پہلے بنتی رہی ہیں, آگے بھی بن رہی ہیں, لیکن VFX جو ہوتا ہے جس کو گرین اسکرین کے اوپر جو پوری کمپیوٹر گرافکس جس میں انوالو ہوتی ہے, یہ والا پہلی دفعہ اتنی بڑی نوعیت پہ یہ کام ہوا ہے. سو دس فلم ہیز ایکچولی اوپنڈ ڈورز فار این انٹائر ڈفرنٹ کائنڈ آف انڈسٹری فار ڈفرنٹ ایکسپرٹیز. اچھا ایسا یہ بتائیے, مطلب لوگ عموماً پڑھ کے آتے ہیں اور ان کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈائریکشن میں جائیں. آپ رائٹنگ کی سائڈ پہ چل پڑے اور پھر دوسری فلم ہے آپ کی یہ موسٹ پروبیبلی, تو یہ رائٹنگ کیوں چوز کی ہے آپ نے, اور پھر اس فلم میں کیا منفرد آپ نے دیا ہے جو اٹریکٹ کر رہا ہے لوگوں کو؟ بالکل. اچھا, میں نے رائٹنگ اس طرح سے چوز کی, بلکہ میرا اپنا کانشیس ڈیسیشن کم تھا. یہ وہ ڈیسیشن تھا جو مجھے میرے ارد گرد کے لوگوں نے بتایا کہ یہ اسکل آپ کے اندر ہے, آپ اس اسکل کو پالش کریں اور آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. تو میں نے کوئی بچپن میں خواب نہیں دیکھا تھا یا کوئی طے نہیں کر لیا تھا کہ مجھے فلمیں لکھنی ہے یا رائٹنگ کا کام کرنا ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں لٹریچر کو, اور آئی تھنک آل آف اس, ہم سب جو اس شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں, ہمیں ایک سینس ہوتا ہے, لفظوں کی قدر پتہ ہوتی ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کس طریقے سے کس
एक्सप्रेशन से बात को कही जा सकती है, ये वाली इस चीज़ की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन राइटर बनने का जो डिसीजन है, ये मेरे जो सराउंडिंग में लोग थे जो गिरदोनवा में, उन्होंने मुझे ये थॉट दी और उन्होंने मेरे अंदर ये पोटेंशियल देखा और फिर मुझे मौके मिलते गए और थोड़ा बहुत स्किल। अच्छा, ऐसा एक और इंटरेस्टिंग सवाल भी कह लें है कि ये इशरत मेड इन चाइना, ये मूवी का नाम कहाँ से चूज किया? मतलब इशरत मेड इन चाइना, व्हाट डज इट मीन? इशरत एक कैरेक्टर है ना जो मोएब ने पहले भी प्ले किया हुआ था, आपने उसे मेड इन चाइना ड्रामा में, ये मेड इन चाइना। हाँ, मेड इन चाइना बेसिकली एक ऐसा न्यूआंस है, एक ऐसी बारीकी है जो हर पाकिस्तानी इस बात को जानता है और हम इससे फौरन रिलेट कर पा सकते हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ जितनी चीजें हम देख रहे हैं वो सब मेड इन चाइना है। अच्छा, इस फिल्म का टाइटल रखने की ये बात है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली एक रिलेटेबल टाइटल है, एवरीबडी नोज अबाउट इट, सबको फौरन से एक घंटी बजती है कि क्या मतलब इस बात का, तो यही ऑब्जेक्टिव था इस टाइटल को रखने का। इशरत मेड इन चाइना ये वर्ड प्ले है। इशरत जो है वो एक ऐसा पाकिस्तानी कैरेक्टर है जिसको हमेशा से एक अवर्जन है, एक वो नहीं पसंद करता, वो पाकिस्तानी चीजें पसंद करता है और उसकी ख्वाहिश होती है कि जो ब्रांड पाकिस्तान है ये हर जगह हो, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे मसाइल आते हैं कि उसको चाइना जाना पड़ता है और चाइना जा करके उसकी कुछ एक लर्निंग होती है और लर्निंग होने के बाद वो अपना ड्रीम भी पूरा करता है और अपना मिशन भी पूरा करता है। तो इस पूरी चीज को सम अप करके भी हमने नाम रखा कि इशरत मेड इन चाइना। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसन, हमारे साथ शो में वक्त बहुत मुख्तसर है सर, तो यहाँ गाना जरूर देखना चाहिए। हाँ, यहाँ पर लोगों को, व्यूअर्स को अपने अल्लाह हाफिज कह देते हैं।